खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। ख़बर दर ख़बर में आज हम दो ऐसी ख़बरों का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसका तज़किरा हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में, यहाँ के टीवी चैनलों पर नहीं है। टीवी चैनलों पर कई तरह की ख़बरें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कौमी ख़बर है जिसकी ज़रूरत है उसका यहाँ की मीडिया में कोई तज़किरा नहीं है। पहली ख़बर है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। रांची हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आयद पाबंदी को कलअदम करार दे दिया है। चंद माह कबल झारखंड की रियासती हुकूमत ने अपनी वज़ीर आला की वेबसाइट पर एक लेटर जारी करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरगर्मियों पर सूबा में पाबंदी लगा दी थी और ये कहा गया था कि ये तंजीम गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। PFI के कई मेंबरान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। PFI ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और वहाँ से उन्हें इंसाफ मिला। हुकूमत PFI पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने के हक़ में कोई भी दलील साबित नहीं कर पाई, न ही ये दलील पेश कर पाई कि PFI गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। PFI पर पाबंदी ख़त्म हो जाने के बाद, यानी रांची हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाने के बाद, PFI के चेयरमैन अबू बकर ने कहा है कि BJP का हकीकी चेहरा हाई कोर्ट के फ़ैसला की वजह से सामने आ गया है, बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया है कि किस तरह ये हुकूमत बेहतर काम करने वालों के लिए फ़लाह व बहबूद पर मुश्तमिल काम करने वाली तंजीम और NGO पर पाबंदी आयद कर रही है। दरअसल इसका मकसद एक मज़हब और एक मसलक या एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना है। एक बड़ी ख़बर है कि PFI जिस पर पाबंदी आयद की गई थी उसे अदालत ने हुकूमत के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई तज़किरा नहीं है। हम आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की एक मशहूर तंजीम बन चुकी है। रफ़ाही, समाजी और मिली कामों में हमेशा ये तंजीम सरगर्म रहती है। किसानों के मसाइल पर तंजीम काम करती है, ख़वातीन के मसाइल पर तंजीम काम करती है, तलबा के मसाइल पर तंजीम काम करती है। पॉलिटिक्स में भी ये तंजीम मुतहर्रिक और फ़आल है और तकरीबन मुल्क भर में इसके नुमाइंदे मौजूद है। मुल्क भर में इस तंजीम की शाखाएँ मौजूद है। बेहतर अंदाज में तंजीम काम कर रही है। तज्ज़िया निगारों का मानना यह है, जो लोग PFI के जानकार हैं उनका कहना यह है कि दरअसल PFI के कामकाज से, उसके तरीक़ेकार से हुकूमत हिंद खौफज़दा है और इस पर वो पाबंदी की तैयारी कर रही है। लेकिन PFI के काम करने का अंदाज़ कुछ ऐसा है कि इस पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी इस तंजीम की सरगर्मियों पर, इसके कामकाज पर हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती है और न ही इसका कामकाज रुक सकता है। भले ही PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन इसके अरकान का सेटअप इस तरह है, इसके अरकान इस तरह पूरे मुल्क में किए गए हैं कि उन पर पाबंदी नहीं लग पाएगी। इसलिए हुकूमत ने पहले झारखंड में ट्रायल किया कि पहले यहाँ सूबाई सतह पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए, सूबाई सतह पर अंदाज़ा लगाया जाए कि झारखंड में पाबंदी कामयाब हो पाती है या नहीं। अगर वहाँ पाबंदी कामयाब हो पाएगी तो मुल्क की सतह पर पाबंदी लगाई जाएगी, और अगर वहाँ पाबंदी कामयाब नहीं हो पाती है तो फिर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। झारखंड में हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही और हाई कोर्ट ने इस पाबंदी को कलअदम करार दे दिया है। दूसरी ख़बर जो आज की ख़बर दर ख़बर में हम पेश करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ भी बिहार से है। बिहार मदरसा स्टेट एजुकेशन बोर्ड बहुत मशहूर इदारा है, जहाँ के पढ़ने वाले तलबा पूरे मुल्क में पाए जाते हैं, बैरून मुल्क भी है, और वहाँ पढ़ाई हो न हो लेकिन वहाँ बोर्ड से तलबा मुंसलिक होते हैं, उसके तहत एग्ज़ाम देते हैं और उसकी जो सनद होती है उस सनद की बुनियाद पर बिहार के तलबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, DU में या दीगर जो तालीमी इदारे हैं उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर वहाँ दाखिला लेते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं, PhD स्कॉलर बनते हैं, मेडिकल के शोबे में जाते हैं, इंजीनियरिंग के शोबे में जाते हैं। लेकिन अब बिहार मदरसा स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने 2018 से अपने निसाब में जो अंग्रेज़ी का मजमून शामिल था उसे फ़ुक़ानिया और मौलवी के सिलेबस से ख़ारिज कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब वहाँ के तलबा का बराह रास्त यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला
نہیں ہو پائے گا۔ یعنی اگر اس سند کی بنیاد پر کوئی طالب علم جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا خواہش مند ہے تو اسے پہلے 10+2 کے لیے انگریزی کا ایگزام دینا ہوگا۔ اگر وہ انگریزی کے ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے تب وہ داخلے کا اہل سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے فقانیہ کا ایگزام میٹرک کے یعنی 10th کے مساوی سمجھا جاتا تھا۔ جو فقانیہ پاس ہوتا تھا وہ میٹرک پاس کی طرح سمجھا جا رہا تھا۔ یہی سرٹیفکیٹ پاسپورٹ پر بھی کام کرتی تھی، لیکن اب فقانیہ پاس ہونا کافی نہیں ہوگا، براہ راست اسے میٹرک پاس کرنا ضروری ہوگا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہار ایجوکیشن مدرسہ بورڈ کے اس رویے سے یا اس اقدام کی وجہ سے طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہار مدرسہ اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ کی تعلیم پر ہمیشہ سوال اٹھتا ہے، اس کے طریقہ کار پر، یا وہاں جو اساتذہ پڑھانے والے ہوتے ہیں کہ پڑھائی کا کوئی معیار نہیں ہے، صحیح طریقہ تعلیم نہیں ہے، اساتذہ اگر حاضر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے اس لیے برداشت کیا جا رہا تھا کہ وہاں کی سند کی بنیاد پر یا طلبہ جو ایگزام دے رہے تھے تو اس کی بنیاد پر نوکری ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبہ ملک کے دیگر علاقوں کا رخ کرتے تھے، یا اس کی حیثیت بہار اسکول ایجوکیشن بورڈ کی طرح تھی، لیکن اب وہ حیثیت کم کر دی گئی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے بہار میں؟ اور بہار کی جو مسلم قیادت ہے، جو ملی قیادت ہے، وہ بھی خاموش ہے، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج بہار میں جگہ جگہ طلبہ نے احتجاج بھی کیا۔ آج 27 اگست سے فقانی اور مولوی کا ایگزام بھی تھا، تو مختلف علاقوں میں طلبہ نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی، امتحان کا بائیکاٹ کیا، لیکن ان کے تحریک یا ان کے احتجاج بے اثر رہا اور امتحان کل بھی کنٹینیو ہوگا۔ کیوں بہار کے حالات ہے؟ کون اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ کیا مدرسہ بورڈ کے چیئرمین اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ بہار کی نتیش حکومت ذمہ دار ہے یا BJP ذمہ دار ہے؟ یعنی کیا بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا بھگوا کرن کیا جا رہا ہے؟ اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہار کے نوجوان سماجی کارکن اور سیو لائف فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب شاہ عظمت اللہ۔ عظمت اللہ بھائی، آپ کا بہت خیر مقدم ہے ملت ٹائمز میں۔ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو رویہ ہے، اس کی جو پوری تصویر ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو سب سے پہلے مدرسہ اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ کے انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک قوم سے ہے جس قوم سے میں آتا ہوں، اور یہ انتظامیہ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اور انتظامیہ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ یہ کسی حکومت کے دباؤ میں کی ہے یا سنگ کے دباؤ میں کیا ہے، اور انتظامیہ اتنی نااہل ہے کہ اسے یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ ایکویلنٹ ہے، یہ جو مدرسے بورڈ کے سند ہیں، سرٹیفکیٹ ہے، سارے یونیورسٹیز میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے بنا پر پورے دنیا میں لوگ آگے کی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ مدرسہ بورڈ کا المیہ یہ ہے کہ ابھی فی الوقت عارضی چیئرمین ہیں، کئی ماہ سے یہ سیٹ خالی ہے چیئرمین کا۔ چیئرمین کی بحالی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں تاخیر ہو رہی بحالی میں؟ اس لیے کہ ابھی حال کے دنوں میں اس پہ کافی سیاستیں ہوئی، اور میں ایک بار مدرسہ اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین جو سابق ابھی تھے گزشتہ، ان سے ملا تو ان کی یادداشت ممتاز عالم فلاحی صاحب جی ان کی یادداشت نہیں تھی، اور ان سے میں نے 3 بار نام بتایا اور دوران گفتگو بہت اچھے سے پیش آئے مجھ سے اخلاص سے، لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، پھر آپ کا کیا نام ہے، تو مجھے بہت مایوسی ہاتھ لگی کہ حکومت ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کرتی ہے جسے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں، چوپٹ کیسے قرار دیا جائے گا، چوپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس لیے حکومت اس طریقے کا رویہ کرتی ہے۔ اور میں دوسری چیز یہ نہیں، یہ بات تو شروع سے طے ہے کہ بہار مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کے دباؤ میں کام کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ حکومت کے اپنے آدمی ہوتے ہیں، مطلب اگر اسے خراب لفظ ہو جاتا ہے استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی بے غیرتی تو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایک سبجیکٹ کو ہی، ایک مضمون کو ہی نکال دیا گیا جو پڑھنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ابھی میرے علاقے سے تعلق رکھتی ہوئی خبر آئی ہے دربھنگہ مدھوبنی سے، وہاں بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور اس بائیکاٹ اور احتجاج کو لڑکیوں کو گرفتاری بھی کی گئی، پھر اسے رہا کر دیا گیا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں پورے بہار میں ہمارا پیغام ہوگا ملت ٹائمز کی طرف سے
کہ پورے بہار کے مسلمان اور طلبات اس کا بائیکاٹ کریں. ان کے فیوچر اور ان کے مستقبل کا سوال ہے. اور اس میں جتنے بھی نمائندہ ہیں, جتنے بھی مدرسہ کی نمائندگی کرتے ہوں یا کسی مسلم ادارے سے نمائندگی, ان کو اس میں حکومت سے مطالبہ کرنی چاہیے کہ یہ اس کا پھر. لیکن یہ معاملہ تو ابھی کا ہے کہ انگریزی کا مضمون نکال دیا گیا, لیکن بہار مدرسہ بورڈ میں شروع سے کوتاہیاں رہی ہے. میرے خیال میں 1986 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا, جب جگناتھ مشرا وزیر اعلیٰ تھے, شمائل نبی منسٹر تھے, غلام سرور لوگ تھے. تو ان لوگوں نے کمیٹی بنائی اور کہا کہ مسلم علماء کو, مولانا لوگوں کو روزگار سے کیسے جوڑا جائے, اور مدرسہ بہار ایجوکیشن مدرسہ بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی. لیکن شروع سے اس میں کوتاہی رہی ہے, ہمیشہ اس کی تاریخ بدل جاتی ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک تاریخ کا اناؤنسمنٹ ہوا اور اسی تاریخ کو اس کا ایگزام ہوا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اناؤنسمنٹ بدل جایا کرتا ہے. تو میں اس طرف آپ کو اشارہ کروں گا کہ ابھی جو ایگزام ہو رہے ہیں, امتحانات ہو رہے ہیں, میرے عقل میں پہلی مرتبہ اتنے تاخیر سے ایگزام ہو رہا ہے, اور صرف اس کے لیے ذمہ دار حکومت ہے اور بورڈ ہے. لیکن جو بورڈ میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں. دیکھیے حکومت تو اوپر ہے نا, لیکن جو بورڈ میں کام کرنے والے ہیں وہ ہم اور آپ کے درمیان کے ہی لوگ ہیں. آپ کے بھی کچھ دوست احباب ہوں گے, جاننے والے ہوں گے, اور کے بھی ہوں گے. تو وہ سب اپنا رویہ کیوں صحیح نہیں اپناتے ہیں, کیوں اس طرح کام کرتے ہیں؟ میں نے اس میں کئی بار جانے کا موقع ملا مجھے, اس لیے کہ میرا مدرسہ ایک میرے گاؤں کا مریث اعلیٰ کا میرے قائم کیا, میرے خاندان کا, اس کا ایک تعلق 116 نمبر مدرسہ ہے, مدرسہ مظہر اسلام. اس کے متعلق کمیٹی کا جو مسئلہ ہے پورے بہار میں وہ اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری طریقے سے ذمہ داری جو ہے وہ بورڈ کی ہے, وہاں کے ملازم کی ہے, وہاں کے حکام کی ہے. جو اس کے انسپیکشن کو لے کر یا اس کا جو ضابطہ ہے اس کو لے کر, جب چاہتے ہیں آپ دوسری رسید کاٹ دیتے ہیں, پھر آپ چاہتے ہیں دوسری پارٹی آتی ہے اور پھر وہ رسید کاٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں. جو ابھی جو نصاب سے جو انگریزی کو نکالا گیا, تو کیا یہ بہت پہلے سے پلاننگ ہو رہی تھی اس کی, یا یہ کہہ کا بھی فیصلہ ہوا ہے, یا بی جے پی کی اس میں سازش ہے؟ بی جے پی نے سوچا کہ یہاں سے پڑھ کر کے مسلم طلبہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سند کی بنیاد پر, تو ان کو مین اسٹریم سے نکال دیا جائے, یا وہ اس کی وجہ سے تعلیم یافتہ کہلا جاتے ہیں تو ان کی حیثیت کم کر دی جائے. کیا کون ہے اس سازش کے پیچھے؟ صحیح ہے, اس سازش کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ سنگ کام کرتی ہے, اور اس لیے بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں وہ بچے جو ڈراپ کر گئے, یا وہ بچے جو مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں پرائیویٹ مدرسوں سے, اس کے لیے بہت بڑا یہ ایک سمجھیے سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے مستقبل کو آگے تک لے جانے کے لیے, اور تعلیمی ادارے میں پوری یونیورسٹیز میں جگہ ملنے کا آسان ذریعہ تھا, جس کو حکومت نے بڑے چالاکی سے بورڈ سے نکال باہر کیا. یہ بتائیے کہ اس پورے مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مدرسہ کے خلاف تحریک چلایا جائے کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہی غیر ضروری ہے, اس کو بند کر دیا جائے, جیسا کہ کچھ لوگوں کا مطالبہ رہتا ہے, جو دوسرے پرائیویٹ ادارے والے ہیں کہ یہاں تعلیم کے نام پر بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے, ذرا برابر پڑھائی نہیں ہوتی ہے, یا ایگزام کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ بھی خبر ہے سپرنٹینڈنٹ آف سینٹر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے غیر مسلم بحال کے جاتے ہیں, جو گارڈ ہوتے ہیں, جو ایگزامنرز ہوتے ہیں, دیگر ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ سب ایسے لوگوں کو بحال کیا جاتا ہے جس کا اس امتحان سے یا اس پورے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ جی, ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ نااہل لوگوں کو جیسے بی او کو دے دیا جاتا ہے, ڈی او کو دے دیا جاتا ہے, انسپیکشن بھی دے دیا جاتا ہے, اور اس کو سپرنٹینڈنٹ سینٹر بھی بنا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ذمہ دار مدرسہ بورڈ ہے اور حکومت ہے, اس لیے کہ اس کے تابع ہے حکومت کے, اور مدرسہ بورڈ حکومت کو دوسرے ٹریک پر لے جانا چاہتی ہے اور حکومت دوسرے ٹریک پر لے جاتی ہے. دونوں کے اپنے اپنے ضابطے ہیں. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات میں بتا رہا ہوں. بورڈ نے اپنا آئین بنا رکھا ہے, اس کو پاس کرا رکھا ہے, اور پھر حکومت جو ہے اپنا دباؤ بناتا ہے کہ یہ آپ ایسے ایجوکیشن سسٹم کو چلائیے, ایسے بہتر کیجیے, لیکن پھر مدرسہ بورڈ اپنا منمانی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ درست ہیں, لیکن اس پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ مدرسہ بورڈ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ جو اہم مسئلہ ابھی جو آپ نے خبر در خبر میں لیا ہے وہ یہ ہے کہ نصاب سے ہٹا دینا انگریزی کو, جو پوری دنیا انگریزی کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں ایک مضمون تھا انگریزی, تو اس میں ہمارے خیال سے اس کو واپس نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یو پی میں وہی بی جے پی کی حکومت ہے, تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مدرسہ میں
انگریزی پڑھائی جائے، سائنس پڑھایا جائے، جغرافیہ پڑھایا جائے، اس طرح کے سبجیکٹ کو جبری طور پر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف بہار میں بی جے پی الائنس کی حکومت ہے، این ڈی اے کی ہے، نتیش بی جے پی کی حکومت ہے، تو وہاں جو انگریزی پہلے سے جو مضمون انگریزی کا شامل تھا اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں لگتا ہے آپ کو کہ ایک دم بالکل تضاد ہے؟ ایک دم آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، وہی چیز ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ماڈرن کرنا ہے، ماڈرن بنانا ہے ایجوکیشن سسٹم کو، مدرسہ بورڈ کو ہم بورڈ بنانے جا رہے ہیں، نیشنل بورڈ بنانے جا رہے ہیں، سینٹرل بورڈ بنانے جا رہے ہیں، مدرسہ بورڈ کی رجسٹریشن کرائی جائے، لیکن دوسری طرف آپ انگلش کو دور کر رہے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں سازش لگتی ہے کہ مسلمانوں کو کا اتصال امتیاز کیسے کیا جائے، یا مسلمانوں کو پیچھے حاشیے پہ کیسے رکھا جائے، جو وہ بچہ جو کہیں نہ کہیں جا کے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتا ہے، اس کو روکنے کا مقصد ہے۔ بہت شکریہ عظمت اللہ بھائی بات چیت کرنے کے لیے، صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ واقعی ایک افسوسناک مرحلہ ہے کہ ایک طرف دنیا بھر میں یا پورے ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ مدرسہ کے طلبہ کو کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، انگریزی پڑھنی چاہیے، انہیں مین اسٹریم سے جڑنا چاہیے، لیکن دوسری طرف وہی بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ جہاں شروع سے نصاب میں انگریزی شامل ہے اور اسی کی بنیاد پر طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، شہروں سے جا کر کے دہلی ہوتے ہیں، ممبئی ہوتے ہیں، ایگزام کے موقع پر وہ بہار پہنچتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں، لیکن اب ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کی سند کم کی جا رہی ہے، ان کی حیثیت ختم کی جا رہی ہے اور انگریزی کو نصاب سے خارج کر دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس پر جو مسلم قیادت ہے یا ملی قیادت ہے وہ بھی خاموش ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہار میں تعلیم کا بھی بھگوا کرن کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نام پر یا اس کے ذریعے سے یہاں کے طلبہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، مختلف اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اسے کم کرنے کے لیے، اس کے زور کو ختم کرنے کے لیے، انہیں دبانے کے لیے ایک ایسی سازش رچی جا رہی ہے۔ ضروری ہوگا کہ آپ سب اس کے خلاف آواز بلند کیجیے، اٹھیے، بہار کے جس علاقے سے، جس خطے سے آپ کا تعلق ہے، طلبہ کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے متحد ہو کر ایک آواز بلند ہونی چاہیے۔ نتیش سرکار پر دباؤ بننا چاہیے کہ تعلیم کا بھگوا کرن نہ کرے۔ یہاں پر میں امارت شریعہ کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ امارت شریعہ کے ابھی نتیش حکومت سے قریبی تعلقات ہیں۔ دن بچاؤ دیش بچاؤ کانفرنس سے بھی جو معاملہ سامنے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو این ڈی اے کی حکومت ہے بہار میں، اس کے امارت شریعہ سے امیر شریعت منور رحمانی صاحب سے ان کے تعلقات ہیں۔ طلاق بل کے معاملے بھی نتیش سرکار کا موقف مرکز کی بی جے پی سرکار سے موقف ہے۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھ کر کے کہا کہ طلاق بل پاس نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، اور اس کا منور رحمانی صاحب نے استعمال کیا۔ یہ معاملہ بھی حساس ہے، طلبہ کے مستقبل اور فیوچر سے جڑا ہوا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ امیر شریعت صاحب کو یا امارت شریعہ کی قیادت کو آگے آنا چاہیے اور نتیش حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ انگریزی کا مضمون یکایک کیوں خارج کر دیا گیا، کیا سازش ہے اس کے پس پردہ اور کیا مقصد ہے۔ خبر در خبر کے پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ کہیں بھی کبھی بھی لاگ ان کیجیے www.millettimes.com۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔